बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अच्छी खबरें हैं और अच्छी खबरें इस एतबार से हैं कि इंडिया जो हमारा दरीना दुश्मन है उसको ठीक ठाक मार पड़ रही है, कुट पड़ रही है और चाइना के हाथों वो रुस्वा हो रहा है। और उधर नेपाल ने भी इंडिया को ज़रा थोड़ा सा आंखें दिखाई हैं और उन्होंने अपना एक नक्शा जारी कर दिया है जिसमें जो कुछ इलाके जो कि इंडिया क्लेम कर रहा था वो इलाके नेपाल ने साबित कर दिया है कि वो उसके हैं। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है और अंदरूनी तौर पे भी जो कोरोना की बदतरीन सूरत हाल है उस पे भी आलमी ज़राए अबलाग और आलमी दुनिया मोदी को काफ़ी रुस्वा कर रही है और मोदी इस वक्त काफ़ी टारगेट पे है, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। और ख़ास तौर पे चाइना की तरफ से जो कुछ उसके साथ हुआ और चाइना मुख्तलिफ़ इलाकों में कई किलोमीटर तक यानी कि 5 से 6 किलोमीटर तक अंदर जा चुका और जिन इलाकों पे चाइना का क्लेम था उन इलाकों पे अपनी फ़ौज बिठाई, अपने परचम यानी कि चाइना ने अपने कौमी परचम लहराए और इंडिया देखता रहा। और इंडिया एक और काम भी करता रहा, वो अमेरिकी बहरी बेड़े का इंतज़ार करता रहा। वाशिंगटन ने उनको क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, आज यौम तक है और आज तारीख़ साज दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मैं तो ये कहूँगा इस्लामी उम्मा के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए भी कि आज के दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा था और आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और एटमी क्लब में शामिल हो गया था। 28 मई 1998 का ये तारीख़ साज दिन था जब हमारे एटमी साइंसदान, एटम बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सरबराही में चागी के मुकाम पर कामयाब एटमी धमाके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया था कि आज से हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। ये एक अलग, इसके बारे में हम आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ें बताएंगे। चौधरी साहब, ये एटमी कुव्वत तो हम 1983 और 84 1983 और 84 में बन चुके थे। एटमी सलाहियत हमने हासिल कर ली थी। उसके बाद तो फिर हम खामोश रहे और बवजू खामोश रहे और फिर हमने 84 के बाद यानी कि तकरीबन 8-9 साल के 14 साल के बाद हमने ये राज फाश किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यानी बरमला अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर 84 की दरमियानी रात सदर जनरल ज़ियाउल हक ने खादम को, जो उनके साथ मेरा करीबी ताल्लुक था, यानी कि आपको साथ मैंने उनसे पूछा कि सदर साहब हमारा एटमी प्रोग्राम इस वक्त किस स्टेज पर है, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने अचीव करना था कर लिया। और इसकी तस्दीक डॉक्टर कदीर हयात हैं, उन्होंने कहा कि हमने 10 दिसंबर 84 को सदर को लेटर लिख दिया कि कोई टेस्ट करना है, हार्ट टेस्ट करना है, जो भी इसकी मैनिफेस्टेशन करना है, दुनिया के सामने लाना है कि हम एटमी कुव्वत हैं तो हम तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज तक किसी दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं हुई। और आपको फिर पता है, अगर आप इजाज़त दें तो उस वक्त जो भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी, जी हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी के बॉर्डर पर फौज, जी पाकिस्तान पर फौजें ले आए। जनरल ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि वो क्रिकेट मैच जो हो रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और उसमें जो टेस्ट हो रहा था जयपुर में, जी हाँ, राजस्थान में, तो वो उसके लिए गए, दिल्ली जहाज़ उतरा। ये बड़े रिलक्टेंट थे राजीव गांधी कि वो सदर, उन्होंने कहा जी प्रोटोकॉल है आपको जाना पड़ेगा। तो फिर सदर ने उनको एक कोने पर खड़ा किया। उस वक़्त के हिंदुस्तान के वज़ीर मेहमानदारी जो बनाए गए ब्रह्मदास, उन्होंने जो वर्शन दिया है
انہوں نے کہا صدر ضیاء الحق نے ایک کولڈ بلڈڈ طریقے سے چند منٹس کی ملاقات کی اور انہوں نے کیا کہا ہمیں تو سمجھ نہیں لگی، لیکن راجیو گاندھی کا رنگ جو ہے سرسوں سے زیادہ پیلا اور لگتا تھا کہ اگر کوئی کاٹے کہ ان کے اندر ایک قطرہ خون نہیں رہ گیا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. لیکن ضیاء الحق انہوں کا عجیب شے تھا کہ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اس طرح پورا کہکا لگاتے ہوئے سب سے خوشی خوشی ہاتھ ملاتے ہوئے، یعنی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جہاز میں سوار ہو کے جے پر روانہ ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے انڈیا نے پاکستان سے معاہدہ کیا کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور عجیب نے کہا سر وہ صدر صاحب وہ پہلے وہ دس دو ذرا کہ یعنی جو ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ایٹمی پلانٹس کے اوپر سٹرائک نہیں کریں گے. تو الحمدللہ اس وقت کا پاکستان نیوکلیر طاقت ہے. جس کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ آ کے مناظرہ کر لے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بھی ہم بلا لیتے ہیں اور ان کا خط بھی لے آتے ہیں، اور یہ باقی ڈھنگے جو مارتے رہتے ہیں وہ مارنے دیں. اس میں چوہدری صاحب ایک اور بھی ہوا تھا ان دنوں میں، کافی پاکستان کو ذرا دھمکیاں شمکیاں بھیجی جا رہی تھیں، تو پھر ایک انٹرویو کروایا گیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے. مشاہد حسین جی مشاہد حسین سید صاحب سے، کلدیپ نیر کا. جی بالکل بالکل، وہ ایک انٹرویو کروایا گیا اور اس انٹرویو میں خاص طور پہ ڈاکٹر ایکیو خان نے چند جملے بولے تھے، اور وہ تھے کہ انڈیا کے فلاں مقامات اس طریقے سے ہوا میں اڑیں گے جیسے روئی کے پھولے جو ہیں وہ اڑتے ہیں، روئی کے گال کی طرح اڑیں گے، ہمارے پاس وہ قوت ہے. تو اس لیے یہ 83-84 کی بات ہے، اور اس میں ڈاکٹر یہ کون سی ڈیٹ کا تھا جو انٹرویو چھپا انڈیا میں؟ یہ کافی پرانا سر، یہ 80s کی بات ہے، جب لیٹ 80s کی بات میں کر رہا ہوں، جب انڈیا کو ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی تو ایک باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو دلوایا گیا تھا. اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے تھے، اور ایک تاریخی انٹرویو تھا جس میں ڈاکٹر ایکیو خان نے آن دا ریکارڈ، وہ تو میرا براہ راست ہے نا، جی ہاں، آن دا ریکارڈ آ کے بھی یہ بات کر دی تھی. اب آتے ہیں جناب، جب 1998 میں انڈیا نے جب دھماکے کیے، آج وہ آپ نے 6 کہہ دیا، 5-6 تھے، میرے حال آپ نے غلطی سے 8 کہہ دیے. نہیں سر 7 تھے، کیونکہ ہم نے انڈیا سے زیادہ کیے تھے. نہیں، انڈیا سے ہم نے 5 انہوں نے کیا تھے، 5 ہم نے پہلے اعلان ہم نے سر ایک 1+ کیا تھا، 6 کا ہم نے زور نہیں دیا، ہم نے 1+ کیا تھا. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، کیونکہ ذرا ان کو کریکشن کر لیں. جی ہاں، ہم نے 6 کی ہیں، تو اس لیے یہ چیز. اور دوسری بات، اب آتے ہیں جناب، آج جب دھماکے ہوئے اس وقت کیا صورتحال تھی. انڈیا دھماکے کر چکا تھا اور پاکستان نے دھماکے کرنے تھے. پاکستان میں بحث چل رہی تھی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اس وقت، اور یہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، یعنی کہ بطور وزیر اعظم حکم انہوں نے پاس کرنا تھا کہ جناب دھماکے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. اس وقت کے امریکہ کے صدر بل کلنٹن، وہ نواز شریف صاحب کو اس سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، اور اس میں کچھ کیا کہنا چاہیے پیکیج بھی آفر کر رہے تھے، فائنینشیل پیکیج کو $5-7 ارب کا. تو آج شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے جی، پہلے وہ سن لیں. یوم تکبیر کے تاریخ دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا. وزیر اعظم نواز شریف نے خطرات دھمکی پرواہ کیے بغیر اور قائدانہ صلاحیتوں کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ہماری قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت ناگزیر ہے. یہ تو ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور اب مریم بی بی، ان کی دختر ہیں نواز شریف صاحب کی. یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے. وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جعلی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے، مگر سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل، کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی. پاکستان زندہ باد. اب یہ یوم تکبیر ہے جی، پاکستان کی مٹی سے وفا کی داستان. ہم بالکل شک نہیں کرتے
بالکل ایسا ہے ہوگا. مٹی کتنے ہے لندن سے روڑ لی ہے وہ مٹی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. یہ بات ایک بات. دوسری بات چوئی صاحب اس وقت کی کابینہ کے کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے, میرے بزرگوار بھی اس میں مصطفیٰ صادق صاحب بھی اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں, ان کے پاس بھی ایک تاریخ تھی, تو انہوں نے کچھ باتیں, میرے دوست میاں مصطفیٰ صادق اللہ ان کی مغفرت کرے آمین, انہوں نے بھی کچھ باتیں بتائیں. اور جب میڈیا اونرز کو بلایا گیا اس وقت اخبارات تھے, اخبارات کے مالکان کو جب بلایا نواز شریف صاحب نے تو اس وقت نواز شریف صاحب ڈاماڈول تھے, اور نواز شریف صاحب ایک ایسا پیغام سننا چاہ رہے تھے, ایسی رائے لینا چاہ رہے تھے جس میں ان کو کہا جائے کہ فی الحال آپ نہ کریں یہ دھماکے. اور اس وقت کے کابینہ کے اہم ترین رکن گوہر ایوب خان صاحب بھی زندہ سلامت ہیں, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی زندہ سلامت ہیں ماشاءاللہ. مجید نظامی صاحب جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, مصطفیٰ صادق صاحب وفات پا چکے ہیں, لیکن ان دونوں نے جو الگ الگ بات بتائی وہ ایک ہی تھی. اور اس محفل میں میں ان لوگوں کو نام نہیں لیتا, ان مدیران کا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تو جناب امریکہ آپ کا دھماکہ کر دے گا. یہ باقاعدہ طور پہ کالم چھپ چکے ہیں, تحریر آ چکی ہے, لیکن باوجود ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اس وقت ان کی رائے تھی. اور مجید نظامی صاحب نے مجید نظامی صاحب نے یہ کہا تھا جی جی کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو آپ کا دھماکہ ہو جائے گا, آپ کا دھماکہ قوم کرے گی, یہ ان کے الفاظ تھے. تو ایک سنوائیے گا جی ذرا, لیکن اور سن لیں جی صاحب, یہ جو مٹی کی خوشبو اور مٹی دی دلالی کر کے ڈاکے مار کے چوری کر کے جو سانوں بھاشن دے رہے ہو نا, مت دو. یہ نواز شریف کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کئی سال پہلے نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دیا کہ ہم انڈیا سائن کرے یا نہ کرے این پی ٹی, پاکستان کرنے کو تیار ہے. جی ہاں, اس لیے ہم ان کے خلاف ایسے اپنی کوئی یعنی کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں تھی, نہ کوئی زمین کے قبضے کا تھا جو یہ میرے پر اور باقیوں پر تشدد کراتے پھر رہے تھے. میں آپ کو جی ہاں میں آپ کو چوئی صاحب کیا میں وہی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے جیسے جیسے وہ میچور ہوتے گئے ان کے نظریات تبدیل ہوتے گئے, اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جو خونی لکیر ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بس یہ ایک لکیر ہی ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں, آلو پیاز آپ کھاتے ہیں, آلو گوشت ہم کھاتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا نا صابر شاکر, یہ لکیر نہیں ہے, وہاں بارڈر پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں, اور ان کے بہنیں بھائی ان کے شہید ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم یہی ڈٹے رہیں گے, حالانکہ ان کے پاس بھی آپشن ہے پیچھے چلے جائے. بالکل صحیح ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, دیکھ کے آگے آپ. چوہدری صاحب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس زمانے کی, 1998 مئی 12. پہلے مجھے زمانے کی سنائیں, لیکن ان کا جواب دیں مجھے. یہ جو ڈینگے مارتے ہیں غلط, میں انہی کو تاریخ بتا رہا ہوں سر, وہی تاریخ ہم انہی دنوں میں جو اخبارات میں چھپا, اور ان کے ہر دل عزیز اخبارات چھاپتے رہے, ہم نہیں چھاپتے رہے, ان میں سے ہمارا کوئی بھی اخبار نہیں تھا. بھارتی دھماکے کا جواب دیا جائے آرمی چیف, یہ 12 مئی 1998 کا جناب یہ اخبار ہے, روزنامہ جنگ 12 مئی 1998. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے دھماکے ہوئے 28 مئی کو, یہ 12 تاریخ کی ہے جناب. جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہی کریں گے, پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمام خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بھی 12 مئی کا ہے جی, کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید کوئی کمپرومائز نہ کر لیا جائے اور پاکستان کی سیاسی قیادت بیک فٹ پہ نہ چلی جائے, اس لیے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی, آرمی چیف کے بھی. 30 مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر قاضی حسین احمد کا الٹیمیٹم. یہ وہ باتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس وقت کی حکومت, سیاسی قیادت, وزیر اعظم نواز شریف صاحب دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے اور کوئی ڈیل مانگ رہے تھے جیسا کہ وہ بار بار کہتے ہیں. تو یہ 30 مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے, اے پی سی کے اختتام پر قاضی کا الٹیمیٹم. اور یہ ہے 22 مئی کی جناب
سرخی ہے، روزنامہ جنگ ہے، ہم نہیں ہیں، اور یہ بیرونی چھتری کے بجائے اگین قاضی حسین احمد صاحب مشترکہ اعلامیہ کیا کہہ رہا تھا، بیرونی چھتری کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، دھماکے کا کوئی متبادل نہیں، ہمارا ایٹمی قوت بننا ہی بھارت کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے، غفلت خطرناک ہوگی، یہ آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہی ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب تھے، جتوئی صاحب تھے، وٹو صاحب تھے، یہ سب کے بیانات، ہمایوں خان مری تھے، عبدالستار خان نیازی تھے، اعجاز الحق تھے، سردار قیوم صاحب تھے، یہ سب کے سب یہ سٹیٹمنٹ، ساجد نقوی صاحب، مراج محمد خان، آل پارٹیز کانفرنس، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، یہ سب کے سب اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے، اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 30 مئی، تو اس لیے ہم تاریخ درست رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اخبار ہے جناب، روزنامہ جنگ، وہی اخبار، ایٹمی دھماکہ رکوانے کے لیے کلنٹن اور ٹونی بلیئر کا فون وعدہ نہیں کر سکتا نواز شریف، یہ وہ ٹیلی فون کال تھی جس کے بعد ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری سیاسی قیادت کو یہ لگا۔ شہباز شریف جو ہیں جی وہ گوہر ایوب کا انٹرویو سنائے نا، وہ میں سناتا ہوں جو صاحب، پہلے ذرا یہ ٹائم لائن دیکھ لیں، میں ذرا کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے 22 سال 12 سال ہو گئے ہیں، سوری 22 سال ہو گئے ہیں، اور 98 میں ہوا تھا، اور 12 سال ہو گئے ہیں، 22 سال سوری، تو یہ ذرا دیکھیے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، آج کے جو ٹویٹس آئے ہیں کیا وہ میچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دھماکہ نہ کرو، مراعات لے لو، امریکہ کی پیشکش، اور یہ آج تک پاکستان کے لیے برفی اور ڈنڈا ڈپلومیسی اپنا لی، پریسلر ترمیم کے خاتمے اور F-16 طیارے مہیا کرنے کے اشارے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیسے امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں F-16 طیاروں کے، اور انہوں نے کہا تھا گندم لے لو۔ نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں، یہ لیں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، ان کے کارکنوں کے لیے بھی یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ 16 مئی 1998 کا یہ واقعہ جناب، نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اور اگر نواز شریف صاحب ایگری تھے، کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، پھر آل پارٹیز کانفرنس کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انہیں کسی دباؤ میں آئے بغیر ملک کی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے، اس وقت ملک کو سیاسی فیصلے کرنے کے لیے سیاستدان کی ضرورت ہے، یہ ہے جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کا اعلان۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ اپنی ابتدائی پالیٹکس کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا جناب اگین روزنامہ جنگ، کوئی اور اخبار نہیں، روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، قوم اپنی آزادی کا سودا نہیں کرنے دے گی، تحریک انصاف کے زیر تمام نیلا گنبد سے لوہاری تک ریلی، حکومت اور عمران کی سوچ میں زیادہ فرق نہیں، شیخ رشید کی عمران سے ان کے گھر پر گفتگو۔ اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کا بھی نچے ہوندیاں دا پیار ہے۔ اس کے بعد ہے جناب فیڈر نہیں ایٹمی دھماکہ چاہیے، راول پنڈی میں بچوں کا مظاہرہ، یہ 19 مئی۔ اب یہ ساری چیزیں چوہے صاحب جو ہم نے دکھائیں، بچے میدان میں آ گئے، سیاسی جماعتیں میدان میں آ گئیں، ملٹری لیڈرشپ میدان میں آ گئی، ڈاکٹر قدیر خان میدان میں آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے تو پھر کچھ اور ہو رہا تھا۔ جی وہ یہ تھا کہ یہ موصوف جو ہے ڈبل مائنڈڈ تھے، کہ یہ یعنی جو کاروباری سوچ ہے کہ اس پلڑے میں کیا پڑا ہے اور اس میں کیا ہے، بیلنس کر رہے تھے کہ کس میں میرا زیادہ فائدہ ہے۔ جیسے ان کے نزدیک کشمیریوں کا خون بہتا رہے، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگتے رہے، سارا دلی مسلمانوں کو آگ میں جلس گئے ہیں سارے، نواز شریف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، وہ کلبوشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ابھی نندن آپ کو پتہ ہے، اس شخص کا میں اس لیے ان لوگوں کے خلاف میں نے لکیر کھینچی ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ڈاؤٹس ہیں اور یہ کلیئر نہیں کرتے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور سو مچ کہ شہباز شریف جو ہے اپنے بھائی کی اس پالیسی سے مطمئن نہیں ہے۔ What to talk of other things؟ چوہے صاحب مطمئن نہیں ہے تو پھر میدان میں آئے نا، میدان میں آ کے بات کریں۔ اور نہیں یہ نہیں، اب وہ سارے ان صابر شاہ کر نہیں آگے۔ اور چوہے صاحب
اب میں وہ ذرا گفتگو سن لیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی اور گوہر ایوب خان صاحب کی بھی وزیر خارجہ تھے، نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ باقاعد حیات ہیں اور گوہر ایوب صاحب بھی باقاعد حیات ہیں. اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو جناب ہمارا فورم حاضر ہے، آئیں آ کے بات کریں. اور وسیم بداہمی صاحب بھی باقاعد حیات ہیں الحمدللہ، بلکہ بڑی ترقی کر گئے ہیں اور اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے آل راؤنڈر ہیں ہماری دنیا کے، صحافتی دنیا کے، شوبز کے، ہر فن مولا ماشاءاللہ. اور ان کی ذرا گفتگو سنیے جناب. 18 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے. جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاماڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ. اور 20 مئی کو ڈاکٹر ایوب خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے. اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں گوہر ایوب صاحب تھے، شمشاد صاحب تھے فارن سیکرٹری جی اور انور راہی صاحب تھے اور میں تھا. اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے. یہ جناب میں اب دوبارہ آتا ہوں. گوہر ایوب صاحب کی گفتگو سن لی، شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد گوہر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دوبارہ دونوں زندہ سلامت ہیں نہیں ماشاءاللہ. نواز شریف صاحب بھی زندہ سلامت، شہباز شریف صاحب بھی زندہ سلامت، گوہر ایوب صاحب بھی زندہ سلامت. اور چلیں ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو ناظرین بتا رہے ہیں تاریخ کو درست کرنا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ جو چیزیں ریکارڈ پہ ہیں وہ چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں. اور اب یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز سے آپ انحراف کر سکیں کسی سے. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آج کا تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی، مریم بی بی کا بھی ہم سنوا چکے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب یوم تقبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا. وزیر اعظم نواز شریف نے خطرات دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر اور قائدانہ صلاحیتوں کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ہماری قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت ناگزیر ہے. گوہر ایوب صاحب کو ذرا دوبارہ سنائیں جی شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 18 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے. جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاماڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ. اور 20 مئی کو ڈاکٹر ایوب خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے. اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں گوہر ایوب صاحب تھے، شمشاد صاحب تھے فارن سیکرٹری اور انور راہی صاحب تھے اور میں تھا. اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے. یہ آپ نے دیکھا جی وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اچھی ڈیل ہو گئی، اچھا پیکج ہو گیا، اچھا مال مل گیا تو پھر ہم یہ دھماکے وماکے نہیں کریں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں. جبکہ دوسری جانب نہیں، پر گوہر ایوب نے کہا کہ ہم نے تو
اب ڈیوائسز بھی ڈال دی تھی جو ہے کمان سے نکل گیا. تو وہی تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب یہاں سے اطلاعات ملی کہ جناب نواز شریف صاحب تو ڈاواں ڈول ہیں، کس طرف جا ہی نہیں رہے، تو ادھر چاغی میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے، چاغی کے پہاڑوں میں. اور میں ایک اگلی بات بتا دوں کہ یہ کوئی انڈیا کے دھماکوں کے بعد نہیں، بلکہ ہم صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. چاغی کے پہاڑ بہت پہلے منتخب کر لیے گئے تھے کہ ہم نے کہاں پہ یہ کام کرنا ہے اور کہاں پہ یہ کام ہونا ہے، صرف مناسب وقت کا انتظار تھا. اور یہ مناسب وقت اس وقت ہمیں حاصل ہوا جب انڈیا نے دھماکے کیے، تو وہ تھا. تو یہ تھی جناب ایک تاریخ. ہم نے کہا ذرا تاریخ کو درست کر دیں، کوئی غلط ملت نہ ہو جائے آج، کیونکہ کافی تقریریں، لمبی چوڑی تقریریں ہوئیں، تو نوجوان نسل ہے. اور لیکن صابر شاکر وزیر اعظم اس وقت جو تھے نواز شریف، ان کا یہ کریڈٹ تو ہمیشہ رہے گا کہ اس وقت بہرحال بٹن انہوں نے ہی دبایا تھا اور انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ جائیں بھائی دھماکے کریں. تو یہ ہمیں تاریخ سر بات یہ ہے کہ لیکن میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایسے ہی. بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب، قوم نے، ملک نے، اس ملک کے عوام نے نواز شریف صاحب کو ہمیشہ عزت دی. اب اگر وہ خود ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت عزت دی. او بھائی ہم ابھی بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. ابھی بھی ان سے پوچھیں گے، وہی ان کا راگ لاپیں گے. ہندوستان پاکستان عارضی لکیر ہے، ادھر بھی خدا ایک ہے، ادھر بھی خدا ایک ہے. او بھائی جا کے کشمیریاں نو ہی پوچھ لے جو تسی آپ دعویٰ کر دو کہ کشمیری ہو. جی ہاں، جی آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب. ان کا اب اگلی خبر ہے. اگلی خبر بھی کافی بہتر ہے، اور وہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ دشمن کو مار پڑ رہی ہے اور دوست کے ہاتھوں مار پڑ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کو انڈیا نے، مودی سرکار نے ایک ایکٹ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، طاقت کے بل بوتے پر، پارلیمنٹ کے بل بوتے پر، اور ایک 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا. اور یہ چائنا کے ساتھ بھی اس کا تنازع تھا اور پاکستان کے ساتھ بھی تنازع تھا. لداخ جو ہے اس پہ کلیم پاکستان کا تھا، چائنا کا تھا. اس کے بعد چائنا نے اسی وقت یہ سارا ان کی ترمیم اور امینڈمنٹ یہ سارا کچھ مسترد کر دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ فریق ہے اس میں. جی فریق، اور انہوں نے کہا تھا یہ متنازع علاقہ ہے، ہمارے درمیان حل طلب ہے اور اس پہ ہمارا کلیم ہے. یہ مشرقی لداخ کا علاقہ ہے، جنوبی لداخ کا ہے، گالوان کی پہاڑیاں ہیں، یہ سارا علاقہ ہے. تو یہ تھا اس پہ کلیم. اب جناب ہوا یہ چوہدری صاحب کہ میرا خیال ہے انڈیا، مودی میں خود میں تو اتنی ہمت نہیں، ان کو دھوکہ ہی دیا ہے جس نے بھی دیا ہے. وہ جیسے 71 میں ہمیں دیا تھا کہ امریکی پیری بیڑا آ رہا ہے اور ہم انتظار کرتے رہے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. اب بھی انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور اب چائنا نے جی یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انڈیا کا مرکز کے زیر انتظام علاقہ جی لداخ تھا، یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتا ہے. اور وہاں پہ پہلے انڈین آرمی نے موومنٹ کی، وہاں پہ ذرا طبیعت صاف ہوئی. ایک 5 مئی کو واقعہ ہوا اور ایک غالباً 9 مئی کو واقعہ ہوا. ڈنڈوں سے، سلاخوں سے، آئرن راڈ سے ان کو مار پٹائی ہوئی. اس میں چائنا کے 5 سے 7 فوجی زخمی بھی ہوئے. لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ انڈیا اپنے علاقے میں کچھ تعمیرات کر رہا ہے متنازع علاقے میں، تو تب چائنا نے ایک بھرپور کارروائی کی. اور اس وقت چوہدری صاحب 3-4 مقامات پہ جی انہوں نے چائنا نے اپنی افواج اتاری ہیں، 5-5 ہزار 6-6 ہزار ٹروپس. اس میں جو علاقے ہیں وہ ہے گالوان وادی ہے، مشرقی لداخ ہے، جنوبی لداخ ہے، اور ایک اور علاقہ ہے جناب یہاں پہ ادھاری پینگونگ سو جھیل اس کو کہتے ہیں جی، وہاں پہ. تو اب وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اب انڈیا تو آگے نہیں بڑھ رہا جی. اپنے پرچم چائنا نے لہرا دیے ہیں اور ٹرمپ میدان میں آئے ہیں
انہوں نے ثالثی کا بھی پیشکش کی ہے جو کہ چائنا نے بڑے پیار محبت سے ان کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کہنا چاہیے مسترد کر دی. اور چوہے صاحب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق سفیر ہیں انڈیا کے اور ان کے ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض سرحدی تنازع نہیں ہے. جو چائنا کی وہاں پہ موومنٹ ہے اور جو چائنا کے ارادے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں, لہٰذا اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, ڈیل کیا جائے. اور چائنا نے نہیں اس کو ذرا جی اور چائنا نے وہاں پہ ایئر بیس بھی اپنی اسٹیبلش کر لی ہے. جی صابر شاہ کے صاحب وہ 3-4 جملوں میں بات کر دیتا ہوں. جی سر. ایک بین الاقوامی تناظر میں جب آپ کو بتایا گیا تھا ہائیسٹ لیول پر کہ ان کو کچھ اور غیر ملکی طاقتیں شاید دے رہی ہیں انڈیا جی ہاں کو, بالکل, تو اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں کہ انڈیا نے آسٹریلیا سے یعنی ان کو 2 کالے پانی والا اور انڈیمان جزائر جو ہے ان کے 2 جزیرے آسٹریلیا کو دیے ہیں اور کوکو یا کون سا جزیرہ ان سے لیا ہے, اور وہ جنوبی چین جو ہے اس کا جو سمندروں کے راستے ہیں ان کے اوپر جا کے فوج رکھ کے بیٹھنا تھا اور چین کو زچ کرنا تھا ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. تو چین نے ان کے عزائم کو پہلے سے دیکھ کے چین نے وہاں ان کے دانت کھٹے کیے ہیں, ان کے بندے انہوں نے پکڑے, اور جس طرح آپ نے ابھی ننڈر وہ جو آپ نے دیکھا تھا کل جدھر سے اس کو پکڑا تھا اسی طرح اس کو چائے پلا کے اور انڈیا کے حوالے کر دیا ان کے کافی بندے. ہم نے اس وقت پوزیشن یہ ہے, ہم نے تو چوہے صاحب چائے پلا کے واپس کیا تھا, چائنا نے تو ٹھڈے مار کے واپس کیا. بال وہ یہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی واپس دے دیے ہیں. جی ہاں. اچھا اب کیا ہے, پاکستان کا جو ہے نا باخبر رہا ہے, جو آپ کو بہتر اطلاعات ہے, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے 1962 میں جو غلطی کی تھی کچھ انٹرنیشنل ریزنز کی وجہ سے ہم نہیں کریں گے. چائنا نے لداخ پر قبضہ بڑی اسٹریٹجک جگہ پر کر لیا ہے, اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ہم اپنے کشمیریوں کے لیے چائنا کے شانہ بشانہ ہندوستان کو دونوں طرف سے یعنی سینڈوچ بنائیں گے چائنا اور پاکستان. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اس کا گھمنڈ ہے مودی کا, جس پر اب انڈیا میں بھی کوئی اعتبار نہیں کر رہا, اور ایون اجیت ڈووال سے بھی اس کا جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی فوجیوں سے بھی ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی ہمیں نہ مرواؤ, تم جو تمہاری پالیسیاں نہ ملک کے اندر بک رہی ہیں نہ ملک سے باہر. اور دیکھیں تماشے لگاتے ہیں صابر شاکر صاحب, آپ جدھر بیٹھے ہوئے انٹرویو کر رہے تھے آرمی چیف کا اسی کو مس کوٹ کر دیا. چوہے صاحب وہ میں سنواتا ہوں ابھی, لیکن میں پہلے یہ دیکھیں چینی صدر کا جب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی تو دلی میں بھی کافی جی اجلاس ہوئے, اجیت ڈوول بھی, را کے آفیسر بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی. اور اگر دلی میں اگر آپ دیکھیں ان دنوں کی بلکہ پچھلے 3-4 ہفتے کی اگر آپ ڈپلومیٹک انکلیو کا فوٹیج منگوا لیں, CCTV فوٹیج وہ دیکھیں, کیونکہ کچھ دوست ممالک بھی وہاں پہ موجود ہیں, پاکستان بھی موجود ہے اور دوست ممالک بھی موجود ہیں, تو ان کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی تھیں. اور اس وقت واقعتاً انڈیا کے اندر ایک اختلافات بند کمرے میں چل رہے ہیں جناب. اجیت ڈوول اپنی چمڑی بچا رہا ہے اور مودی صاحب اپنی چمڑی بچا رہے ہیں. انڈین آرمی مورد الزام کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ مودی کا ابھی خناس نہیں گیا, معاف کرنا, وہ کہتا ہے جی جو مرضی ہو جائے پاکستان پر چڑھائی کرنی ہے. وہ تو چوہے صاحب ایک اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر جو ہے پریشر, اندرونی پریشر مودی پہ اتنا ہو چکا ہے, پبلک پریشر اور ان کے میڈیا کا. دیکھیں نا اب اس کی, میں وہی بتا رہا ہوں, انڈیا کے اندر کا جو پریشر ہے میڈیا پہ خاص طور پہ وہ یہ ہے نچوڑا ہوا لیمن ہوتا ہے نا, وہ اب بن کے نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میڈیا کی طرف سے, انڈین میڈیا کی طرف سے جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب بھیگی بلی بن گئے ہیں, اور بلکہ وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے. انڈین میڈیا بھی اور سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے تو جی آپ کی گالیاں اعزاز ہیں, قومی اعزاز کے طور پہ لیتے ہیں. اگر کوئی ہندو, کوئی ہندوستانی, کوئی انڈین انتہا پسند اور وہ بھی RSS اور BJP کا گنڈا ہمیں گالیاں دے, وہ تو ہمارے لیے قومی اعزاز ہے کہ ہم کچھ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ایسا کچھ کر رہے ہیں جس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جی صابر صاحب وہ سن لیں, وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مودی نے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی بنائی, فلاں بنائی, یہ وہ سارا بیڑا کر کو, اس کا راہل گاندھی ہو, کانگریس کا دوسرا چوتھا, سب یہ کہہ رہے ہیں.
RSS کہتی ہے جی آپ کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے، سوائے RSS کے خواجہ دا گواہ کی ہے وہ فلانا نہیں سر، ڈڈو تے بہت ہی شریف جانور ہوتا ہے، بے ضرر جا تے سارے دہشت گردوں ٹراندا تے بہت ہے نا، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے یہ آپ کا سارا۔ کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے صابر شاکر صاحب کہ یہ چین کے ساتھ لڑائی کی طرف جائیں گے اور پاکستان کو یہ چاہیں گے کہ بیچ میں کود پڑے اور بالآخر وہ ہو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ سر واشنگٹن انکار کر چکا ہے مکمل طور پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ان آفیشلی وہ انڈیا کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس پنگے میں نہیں آئیں گے، آپ کوشش کر کے میوچلی لوکل لیول پہ اس کو سالو کرنے کی ریزالو کریں اس معاملے کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے کورا جواب آ چکا ہے دلی کو۔ دلی میں ویسے نہیں اس وقت بتیاں بجھی ہوئیں، اس کی کوئی ریزن ہے، کیونکہ میں اب آپ کو ایک بات بتا نہیں سکتا پھر، ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو سورسز ہیں وہ کافی کیا کہنا چاہیے اندر تک موجود ہیں جی انڈیا میں۔ اس لیے میں ایک چینی صدر کا فوج کو جنگی تیاریاں بڑھانے کا حکم یہ کہہ کے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں جناب۔ غیر معمولی حکم ہے جی ہاں، چینی صدر شی جنگ پنگ نے جی اپنی فوج کو بدترین حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگی تیاریاں بڑھانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے۔ ان کا یہ بیان جی 3 ہفتوں سے جاری بھارت چین سرحدی تناؤ کے پس منظر میں سامنے آیا۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور شمالی سکم کے کئی علاقوں میں بھارت اور چین کی جانب سے بھاری تعداد میں فوجیں بھیجنا اور اس بات کا اشارہ ہے کہ صورتحال گمبھیر اور تناؤ بڑھ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے نام سے تقریباً 3500 کلومیٹر طویل غیر حتمی سرحدی لائن موجود ہے۔ تو اس چین کے صدر نے جب فوج سے خطاب کیا تو اس کے بعد جو تبصرے ہیں ڈیفنس انالسٹ کے انڈیا کے اور ان کے سابق سفراء کے اور ان کے دفتر خارجہ کے، وہ ذرا سوچنے والے ہیں۔ جاتے جاتے اب یہ سارا ملبہ جی پھینک رہے ہیں را پہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز پہ۔ انڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ چائنا نے اتنی بڑی موومنٹ کی تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اوپر جو ہوائی اڈا بنا لیا نا، بریک لیتے ہیں جوئی صاحب، بریک سے واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انڈیا جو انڈین میڈیا ہے وہ ایک چیز کو دکھا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو عید والے دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گئے تھے اور اگلے مورچوں پہ گئے تھے، اتفاق کی بات ہے ہم اس میں شامل تھے، میں اور چودھری غلام حسین صاحب۔ انڈیا کس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے ذرا پہلے وہ دیکھ لیں۔ کے مدعے پر پاکستان نے بھارت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ پاکستان کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کیا ہے پردھان منتری نریندر مودی کی کشمیر کرانتی نے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر پر سرنڈر کرنے کی بات اپنے فوجیوں کے سامنے قبول کی ہے۔ باجوہ نے کہا کہ بھارت دنیا کو کشمیر پر اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا، جبکہ پاکستان کشمیر کو انترراشٹریہ مدعا نہیں بنا پانے میں پوری طرح سے ناکام رہا۔ پاکستان میں LOC پر اپنے فوجیوں کو عید مبارک کہنے پہنچے جنرل باجوہ کے منہ سے سچ نکل ہی گیا۔ خود باجوہ نے مانا کہ 370 ہٹنے کے بعد یہ جناب کہہ رہے تھے کہ سچ نکل گیا۔ تو چوئی صاحب، اگر ہم یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم مشتعل ہو کے ان کو یہ بتا دیں کہ اس دن کیا تقریر کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور جوانوں سے کیسے مخاطب ہوئے، اور ان نااہل لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ کم از کم فوٹیج ہی ایڈٹ کر لیتے۔ آپ ان کے نعرے دکھا رہے ہیں اور پیچھے ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں، تو کیا وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے اس لیے لگا رہے تھے کہ وہ بتانے گئے تھے؟ اور جناب چوئی صاحب نہیں، اب یہ اتنے جھوٹ جب یعنی یہ تو ہم چشمدید گواہ ہیں ان کے جھوٹوں کے، یعنی جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کتنے بڑے پریشر میں آ چکے ہیں۔ جنرل باجوہ نے 2 میسج دیے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے۔ جناب پروگرام کا وقت ہو گیا ناظرین، یہ تھا ہفتے کا آخری پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔